रमज़ जुनून तहरीर नूर आसिफ किस्त 131 का पार्ट 1। बारिश का ज़ोर आज टूटे ना टूट रहा था। इस कदर तूफ़ानी बारिश, ऐसा लगता था आज ये बारिश शहर के शहर उजाड़ देगी, अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगी। वो सोफ़े पे बैठा हाथों में बाहम हाथ फंसाए हुए था। इसकी निगाहों में सुलगता लावा था जो अभी तक ना थमा था। इसकी नज़रें बस एक वजूद, एक जगह पे जमकर रह गई थीं, बेड पर पड़े इस वजूद पे जो बिला वजह इंतकाम की ज़द में आ गया था। स्याह ट्राउज़र पर हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहने इस मर्द को अपने किए पर ज़रा बराबर अफसोस ना था। इतना सा भी नहीं। आंधियों की ज़द में आए पत्ते दरख्तों से गिरकर अपनी साख, अपनी कुव्वत खो देते हैं, फिर किसी के भी पैरों तले आ सकते हैं, ऐसे ही रोंदे जाते हैं। इन पत्तों की बस यही औकात होती है, रोंदे जाएं, अपनी वक़्त, अपनी हैसियत खो दें। वो बेरहमी से मुस्कुराया था। आँखों का रंग सुर्ख से स्याह होने लगा। वो ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले सोफ़े से उठ खड़ा हुआ, खिड़कियों से बाहर उतरी खून की कमरे में उतर आई थी। कमरा इस कदर ठंडा था जिसकी कोई हद नहीं, मगर जिस्मो जाँ में आग के अलाव जलते रहे। वो धीरे धीरे कदम उठाते बेड की जानिब बढ़ाया। बेड पर अपना पाँव रखे वो ज़रा सा झुककर अरमिश के बेहोश वजूद पर निगाह डाली। इसके जिस्म से धीरे धीरे भारी कंबल सिरकने लगा। वो गुलाबी रंग के ढीले से फ़राक में मलबूस थी। ढीली ढाली फ़राक शानों से नीचे खिसकने लगी। वो अंगूठे से इसके जिस्म पर मौजूद बड़े बड़े दागों को सहलाने लगा जो इसके दिए गए हरगिज़ ना थे। उसे अफसोस हुआ, ये ज़ुल्म उसे ढाना चाहिए था, ये बर्बरियत उसे ही ढानी चाहिए थी। वो साइड मेज़ से पानी का जग उठाए पानी अरमिश के चेहरे पे उड़ेलने लगा। ठंडा यख पानी अरमिश पे गिरते उसे भिगो गया। अरमिश ने हड़बड़ाहट में अपने सूजे पपूटे खोल दिए। वो ज़रक को देखते इसी लम्हे बैठ गई थी। चेहरा इस कदर मुतवहशित हुआ, ऐसा लगा जैसे अपनी मौत देख ली हो। वो बेड ग्राउंड में समाये सर्दी से कांपने ठठराने लगी थी। सरासमगी से अपने ऊपर झुके इस मर्द को देखा जिसने कुछ देर पहले इस पर अपनी वहशतें बरसाई थी, दरिंदगी ढाई थी। हाँ, दरिंदगी, इंसानों के रूप में जानवर। वो खौफ से बेजान थी। अरमिश अपने लबों पे दोनों हाथ जमा गई। बड़ी बड़ी आंखें खौफ से मज़ीद बड़ी हो गईं। वो अपनी उंगलियों से बेहद नरमी से इसके गीले बालों की लटें सुलझाने लगा। अरमिश पे कपकपी तारी हुई। वो खौफ और सरासमगी से कांपती जा रही थी। वो अरमिश के गालों पर चिपकी लटें इसके कान के पीछे अड़ेसने लगा। अरमिश के और करीब हुआ। अरमिश की आंखों का खौफ मज़ीद बढ़ गया था। अपने कज़न से भी ऐसे ही डरती थी क्या? वो भी ऐसे ही छूता था, वो भी ऐसे ही करीब आता था। अरमिश को समझ न आया इसकी आंखों की सफाकी से खौफ खाए या फिर इसके सफाक सवालों पर। कितनी बार वो तुम्हारे पास आया? एक और बेरहम सवाल। अरमिश का दिल किया वो मर जाए। ये मौत आखिर आती क्यों नहीं थी? इस पूरी दुनिया में सैकड़ों के हिसाब से लोग मरते हैं, इनमें से एक अरमिश को मौत क्यों नहीं आती? आंखें दहशत से खोले अरमिश की सोच इसी नुक्ते पे आके मुंजमद हो गई। मान लेता हूँ तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, मगर तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? एहतजाज क्यों नहीं किया? आवाज़ क्यों नहीं उठाई? किसी रिश्तेदार को बताती, मोहल्ले में किसी को बताती, पुलिस के पास चली जाती? ये भी नहीं कर सकती थी तो शोर मचा देती। ये सब क्यों नहीं किया? अरमिश की जानिब थोड़ा सा झुकते जांचती निगाहों से उसे देखे गया। कितना आसान था इस मर्द और इस जैसे हर मर्द के लिए ऐसे सवाल करना, इस तरह कटहरे में खड़ा करना, काश शोर करना, जुल्म के खिलाफ खड़े होना, खुद को बचाना इतना ही आसान होता है जितना इस मर्द और इस जैसे हर मर्द को लगता था। अरमिश को वो मार याद आई, वो लोहे की सलाखें जिससे इसका बदन दाग दिया गया। वो आंखें मूंद गई। वो उसे दर्दनाक यादों की दलदल में नहीं उतरना था, मगर ये सफाक सा जानवर बना मर्द उसे अजियतों के अद्वार में वापस धकेल रहा था। उसे वापस नहीं जाना था, मगर वो वापस दर्दनाक लम्हे जो किसी गहरे पड़ताल की तरह थे वो उतर गई। इस दिन भी तो बारिश ऐसे ही हो रही थी। आज हफ्ता होने को आया था। वो बिस्तर पर एक बेजान लाशी की तरह पड़ी थी, बुखार में तपते हुए किसी बेजान लाशी की तरह। हफ्ता पहले ही तो उसे नोचा गया था, घसीटा गया था, इस पर बर्बरियत ढाई गई, ऐसा जुल्म जो पहले कभी ना हुआ। इसके कज़न की बीवी शबाना आज गुस्से से चिल्ला रही थी, चीख रही थी। पूरे एक हफ्ते से वो अकेले ही पूरे घर का काम कर रही थी। अरमिश अपनी बेजान लाशे को घसीटते हुए बाहर तक लाई और सहन में पड़े ढेर सारे बर्तनों को धोने लगी। शबाना की चलती ज़बान अब रुक गई थी। वो अरमिश को बर्तन धोते देखते मुतमईन होते आटा गूंदने लगी। बुखार में तपती फिनकती अरमिश कुएं के ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। एक हफ्ते में एक वक्त का जो खाना मिल रहा था वो आज शबाना ने नहीं दिया था। वो बर्तन ना धोती तो एक लुकमा तक नहीं मिलना था। जिंदा रहने की हर ख्वाहिश तर्क किए वो रोटी के चंद लुकमों के लिए हलकान हो रही थी। वो बर्तन धोकर उठी ही
تھی کہ شبانہ نے اس کے آگے ڈھیر سارے گندے کپڑے پھینک دیے۔ بھابھی کچھ کھانے کو دے دو پہلے، اس نے سر اٹھاتے جیسے بھیک مانگی تھی۔ کھانے کو دے دو تم کو بس، کھانا کھانے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، تم کو تو مفت کا کھانا کھانے کی عادت ہو چلا ہے۔ وہ پھکارتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ مفت کا کھانا؟ ارمش ڈھیر سارے گندے برتنوں کا سوچتی رہ گئی تھی۔ پورے گھر کا کام کرنے کے بعد 2 وقت کا کھانا، وہ بھی بچا کچا ملتا تھا۔ اس سے زیادہ کھانا تو جانوروں کو دے دیا جاتا۔ وہ سر کو جھکائے برش سے رگڑ کر کپڑے دھونے لگی۔ بابا گیلے کپڑوں پر اس کے آنسو گر رہے تھے، لبوں سے آہیں نکل رہی تھی۔ کاش وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ مر جاتی، اس دھرتی کا بوجھ تو نہ بنتی۔ وہ رگڑ کر کپڑوں کا میل دھوتی رہی، لبوں سے آہیں نکلتی رہی۔ کپڑوں کے ڈھیر میں اس کے سامنے اس کے کزن کے کپڑے آئے۔ اسے اتنی گھن آئی اور اس کا اتنا جی متلانے لگا۔ اب کایا کرتے اس نے اپنے کزن کے کپڑے تار کر دیے۔ میلی گٹھڑی میں جتنے بھی اس کے کزن کے کپڑے تھے وہ پاگلوں کی طرح پھاڑ کر پھینک رہی تھی۔ دیسی گھی میں گندھی چوری کی خوشبو نے ارمش کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ وہ ہوش میں آئی تھی۔ باورچی خانے سے آگ کا دھواں باہر تک آ رہا تھا۔ یہ سوندھی خوشبو بھی ادھر سے ہی آ رہی تھی۔ وہ بامشکل ہی پیڑھی سے اٹھی۔ پیٹ کی بھوک نے اس قدر مجبور کیا وہ باورچی خانے کی طرف آ گئی تھی۔ باورچی خانے میں قدم رکھتے اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ اب تو مزید کھڑا رہنے کی سکت بھی نہ تھی۔ باورچی خانے کے فرش پہ اس کے کزن کے 4-5 بچے ٹاٹ بچھائے چوری کھا رہے تھے۔ باورچی خانے میں اس وقت شبانہ نہ تھی، وہ شاید اپنے کام سے کسی کمرے میں گئی تھی۔ ارمش اپنے کزن کے بچوں کے سامنے بیٹھی چوری کی پلیٹ اٹھا لی۔ بچوں نے تحیر سے اسے دیکھا۔ ارمش کو کبھی اپنے ساتھیوں بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ اسے ان کی پلیٹ میں کھانے تک کی اجازت نہیں تھی۔ ارمش پلیٹ میں سے نوالے بنا کے کھانے لگی۔ بچے غصے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے پلیٹ ختم کر گئی۔ پلیٹ میں آخری 2-3 نوالے بچے تھے۔ اس کے کزن کا بیٹا اس سے پلیٹ چھیننے لگا۔ ارمش آخری 2 نوالے بھی انہیں نہیں دینا چاہتی تھی۔ پیٹ کی آگ زیادہ ہی تنگ کر رہی تھی۔ پھر دیسی گھی اور شکر میں گندھی اس روٹی سے اسے اپنے باپ کی بھی مہک آ رہی تھی۔ وہ بھی تو گرم گھی میں روٹی کے ٹکڑے اور شکر ڈال کر گوندتے، پھر اپنے ہاتھوں سے نوالا بنائے اسے کھلاتے تھے۔ خوشیوں کا دورانیہ اس قدر مختصر کیوں ہوتا ہے؟ بابا نے تو کہا تھا زندگی اتنی خوبصورت ہے، لیکن یہ دنیا تو بہت بدصورت تھی۔ نہ یہ دنیا خوبصورت تھی، نہ اس دنیا میں رہنے والے انسان۔ ارمش سرمد خان کے لیے دنیا ایسی ہی تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ پلیٹ ہاتھ میں پکڑے اذیت ناک سوچوں میں گری تھی کہ اس کے کزن کے بچے نے پلیٹ اسے چھیننی چاہی۔ وہ آخری 2 لقمے کھانا چاہتا تھا، مگر ارمش اسے یہ 2 لقمے دینے کو تیار نہ تھی۔ آج نہیں، آج اسے پیٹ بھر کر کھانا کھانا تھا۔ یہ دونوں تو روز کھاتے تھے۔ ارمش نے وہ آخری 2 نوالے بھی کھا لیے اور اس بچے کو فتح مندی سے دیکھا جو بے یقین تھا۔ بچے نے پلیٹ ارمش سے لیتے وہ پلیٹ ارمش کے سر پر پوری قوت سے دے ماری۔ اسٹیل کی پلیٹ کی ضرب سے ارمش کا سر چکرایا۔ ارمش نے سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے خونخوار نگاہ اس بچے پہ ڈالی۔ آخر تھا نہ اس کزن کا خون، اس جیسا ہی درندہ۔ وہ وحشت زدہ ہوئی اور اس بچے پہ جھپٹ پڑی، اس پر تھپڑ مکروں سے پل پڑی۔ 1 ہفتے کا لاوا تھا جو اب اس معصوم بچے پر نکل رہا تھا۔ اس بچے کی بہن سہمی سی ایک طرف کھڑی تھی۔ ارمش سے اس وقت اسے خوف آ رہا تھا۔ ارمش اس 5 سالہ بچے کو پیٹتی جا رہی تھی۔ پہلی بار کسی پر ہاتھ اٹھایا تھا، پہلی بار وہ کسی کو مار رہی تھی۔ گندا خون، وحشت ہی وحشت تھی، بس اس بچے پر اتار دینا چاہتی تھی وہ۔ بچے کی دلخراش چیخوں پر شبانہ کچن میں بھاگتی ہوئی آئی۔ اندر کا دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ ارمش اس بچے پہ جھکی اسے مکوں بے دریغ تھپڑوں سے مار رہی تھی۔ شبانہ نے آؤ نہ دیکھا تاؤ جلتی لکڑی چولہے میں سے اٹھا لی اور ارمش کی کمر پہ دے ماری۔ اب باورچی خانے میں ارمش کی چیخوں کی دردناک گونج گونج رہی تھی۔ میرے بچے کو مارے گی، میرے بچے کو مارو گی، ہمارا دیا کھاتی اور ہمارے ٹکڑوں پہ پل گئے میرے بچے کو مارو گی تم بدذات۔ شبانہ کا بس نہ چلتا تھا وہ ارمش کو آگ لگا دے۔ وہ اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے باورچی خانے سے باہر لے آئی، مار کر اسے بے حال کر دیا۔ بچے پھر سے سہمے کھڑے تھے۔ شبانہ کے شور اور ارمش کی چیخوں پر محلے کی کچھ عورتیں بھاگتی ہوئی آئیں۔ انہوں نے شبانہ کو زبردستی پیچھے کیا۔ یہ دیکھو تم لوگ، اس نے میرے بچے کا کیا حال کیا، تم لوگوں کو یہ معصوم لگتا تھا نا، دیکھو اپنا آنکھوں سے۔ شبانہ نے اپنا 5 سالہ بیٹا آگے کیا جس کے چہروں پر تھپڑوں اور مکوں کے بہت برے نشان تھے۔ گردن ارمش کے ناخنوں سے کھرچی گئی تھی جہاں سے خون رس رہا تھا۔ عورتوں نے منہ پہ ہاتھ جما لیا۔ انہیں ارمش سے اس وقت سب کی توقع نہیں تھی۔ ارمش بے حال سی صحن کے فرش پہ بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے کمر سے پھٹ چکے تھے، باورچی خانے میں رہ گئی تھی چادر بھی۔ وہ بکھرے بالوں کے ساتھ وحشت زدہ سی بیٹھی تھی، بے یقینی سے 5 سالہ بچے کو سسکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کیسے ایک معصوم بچے کو مارا؟ آخر کیسے ایک بے گناہ سے اس نے ظلم کا حساب لیا؟
मुजरिम इसका बाप था, ना कि ये बच्चा। सजा भी इस बच्चे के बाप को मिलनी चाहिए थी। मेरे साथ ज्यादती हुई है भाभी। मुझ पर दरिंदगी ढाई गई, मुझे नोचा घसोटा गया है। वो पूरी कुव्वत से चीख उठी थी। औरतों ने मुंह पे हाथ जमा लिया था। खुले दरवाजे से इसका कज़न जलाल अंदर दाखिल होते हुए जामिद हुआ। फलों के शापर इसके हाथ से फिसल पड़े थे। इतना डराया, इतना धमकाया, फिर भी इस लड़की ने जबान खोल दी। वो आंखों में सुर्खी लिए अरमिश के कांपते वजूद को देख रहा था। वो इस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। इस लड़की की इतनी हिम्मत, वो अपनी जबान खोले। जलाल बुरी तरह बल खा रहा था। मेरे साथ ये सब करने वाला तुम्हारा शौहर जलाल है। अरमिश दरवाज़ों के बीचे बीच खड़े जलाल को देखते नफरत से फकारी। वो इस शैतान से अब डरने वाली नहीं थी। वो इस शैतान को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने वाली थी। जिस्म और चेहरे पे ताज़ा चोटों के निशान लिए लड़की की आंखों में बस खून था। वो बिखरे बालों, तनफ़्फ़ुस ज़दा सांसों और आंखों में दहशत और इंतकाम लिए जलाल खान को देख रही थी। जालिम का जुल्म आज सबके सामने आ गया था। आज जुल्मियत ने मिट जाना था। वो खामोश नहीं रही थी, इसने आवाज़ उठा ली थी। चुपचाप जुल्म सहने वाला भी इतना ही गुनहगार होता है जितना जालिम। अरमिश को अपने बाबा का पढ़ाया सबक असबर था। जुल्म एक दिन मिट जाता और जालिम का अंजाम दर्दनाक है। इसके बाबा ने जो कहा था सच ही कहा होगा। आज जलाल खान को कोड़े पड़ेंगे। उसे इसके जुर्म की सज़ा देते मार दिया जाएगा। इज्जत तार तार कर देने वाले की सज़ा इससे कम तो हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। जलाल ने सहन से लोहे की सलाख उठा ली। वो अरमिश की जानिब बढ़ा। लोहे की सलाख अरमिश के जिस्म को दागती चली गई। इसकी दर्दनाक चीखें पहाड़ों से टकराने लगी। वो जानवरों की तरह इसे पीटता रहा। पास खड़े इंसानों में से किसी ने भी अरमिश को नहीं बचाया था। जलाल ने अरमिश को इतना मारा कि इसके जिस्म से खून रिसने लगा। वो बिलाखिर जलाल के पैरों में गिर गई। जलाल ने उसे बालों से पकड़ के खड़ा किया। बताओ सबको, तुम झूठ कह रही हो, मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो। वो फंकारा। अरमिश ने सहमते हुए जलाल की आंखों में देखा, जहाँ इसके लिए कड़ी वार्निंग थी। जो झूठ कहा मैंने। अपनी ज़िंदगी से नफरत करने वाली अरमिश ने ज़िंदगी को चुन लिया। वो मरना नहीं चाहती थी। ज़िंदगी मुश्किल थी तो मौत दर्दनाक थी। जलाल ने नफरत से फर्श पर उसे पूरे धकेल दिया था। शबाना और वहाँ खड़ी औरतें अरमिश को कोसे देने लगी। 5 वक्त के नमाजी जलाल खान पे इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया। जिस कज़न ने सर पे हाथ रखा, जिसने पनाह दी, इसी के सर पे मिट्टी डाल रही थी। वो औंधे मुंह फर्श पर पड़ी रही। झूठ, बाबा का हर लफ्ज़ झूठ था। होश खोते अरमिश को अपने बाबा से झूठा कोई झूठा नहीं लगा। अरमिश ने ज़रा खानज़ादा को देखते हिचकी ली। वो माजी से हाल में आना मुश्किल था, मगर वो आ चुकी थी। बदबख्ती का दूसरा नाम अरमिश सरमद खान था। वो बदनसीबी लिए इस दुनिया में आई थी, तभी तो आते ही माँ को निगल लिया। बुरा वक्त उससे तोहफे में जैसे अता किया गया था। वो बेडशीट मुट्ठी में दबोचते सर को झुका गई थी, जैसे जलाल खान के आगे हमेशा सर झुकाती आई थी। आज सामने बैठे सफाक मर्द के आगे झुका लिया था। जुल्म की कोई हद नहीं होती। जालिम के आगे बोलने से ज़बान कुचल दी जाती है। ज़िंदगी का दिया जाने वाला ये सबक अरमिश सरमद खान को असबर हो चुका था। वो अरमिश को बाजू से जकड़े अपने करीब कर गया। कहाँ कहाँ छुआ इसने। ज़रक का हाथ उसे हर जगह से सख्ती से छूने लगा। वो पता नहीं उसे किस बात की सज़ा दे रहा था, इससे कौन सा इंतकाम ले रहा था। वो इसकी सुर्ख आंखों में देखती रही। तुम्हें लगता था तुम अपने इस मासूम चेहरे से मेरे दिल में जगह बना लोगी। वो हंसा था। वो हंसा क्यों, वो समझ ना पाई। तुम इस काबिल नहीं मेरे बिस्तर में होती। वो अगर काबिल नहीं थी तो फिर बिस्तर में क्यों थी। अरमिश के लबों तक आते आते सवाल दम तोड़ने लगे थे। बोलना इसने कब का छोड़ दिया था, चुप रहना सीख लिया था। तुम खूबसूरत नहीं, बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो। वो इसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखते बोला। वो खूबसूरत होती भी और लगती अगर कुदरत ने उसे बदबख्ती का रूप दान ना किया होता। बदनसीबी का रूप धारे लोग कहाँ खूबसूरत लगते हैं। मुझे तुम पे तरस भी नहीं आ रहा, ज़रा तरस। वो उसे बेरहमी से परे धकेल गया। बेड से उठते वो तैशो अलम से चक्कर लगाने लगा। धोखा हुआ मेरे साथ, धोखा हुआ। मुझे पता होता तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ, मैं तुम्हें कभी अपनी ज़िंदगी में ना लाता। ज़रा खानसादा हाथ मारते ड्रेसिंग टेबल से सारी चीज़ें गिरा चुका था। तो जांच पड़ताल कर लेते खान मुझे ख़रीदने से पहले। अरमिश की आवाज़ पर ज़रक ने गर्दन तिरछी किए उसे देखा। निगाहें खूना शाम ज़्यादा थी। वो ज़बान खोलते अपनी मौत को दावत दे चुकी थी। आप तो औरतों से भी गए गुजरे निकले खान। एक औरत कपड़ा ख़रीदते हुए भी 100 बार छान पटक करती है। आपने बीवी ख़रीदते हुए भी छान पटक नहीं की। चादर उतार कर देख लेते तो आपको पता चलता मुझ पर ढाई जाने वाली दरिंदगी कोई एक बार ना की थी। वो बेड से उठते ज़रा खानज़ादा के मुकाबिल आन खड़ी हुई, जो उसे मौत देने का अज़्म लिए उसे देख रहा था। आपसे निकाह से 4 दिन पहले ही तो इसने मुझे भंबोड़ा था। मुझे इस कदर मारा क्योंकि मैंने इसके मुंह पे थूक दिया था।
کیا کروں میں خان، کیا غلطی ہے میری؟ میرا ہر مرد کو دیکھ کر جی کرتا ہے اس کے چہرے پہ تھوک دوں۔ وہ ذرا خانزادہ کے قریب آئی، فرش پہ تھوکا۔ آپ کے چہرے پہ بھی تھوک دیتی اگر نکاح کے 2 بول آپ نے نہ پڑھائے ہوتے۔ وہ زہر خندہ لہجے میں غرائی، گردن اکڑائے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی۔ وہ ارمش خان ہرگز نہ تھی جو بولتی تو زبان پہ لقوہ طاری ہو جاتا، جو ایک صد نگاہ پہ کانپ اٹھتی۔ وہ تو آج آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھرا رہی تھی۔ وہ گردن جھکائے ہنسا اور ہنستا چلا گیا تھا۔ اب کمرے میں چکر لگاتے گردن اٹھائے اونچا اونچا ہنس رہا تھا۔ او گاڈ تمہارے منہ میں بھی زبان ہے؟ ارمش نے سلگتے ہوئے گلابی ہوتی نگاہوں اس پہ ڈالی۔ وہ اونچے اونچے اب کہکے لگانے لگا تھا۔ وہ ایسے ہنستے کہکے لگاتے عجیب ہی لگ رہا تھا۔ صرف زنیشہ شاہی ایسی عورت نہیں، ساری عورتیں ہی جیسی ہیں۔ او گاڈ میرے خدایا! وہ اپنی تھائس پہ ہاتھ مارتے حیران و پریشان تھا۔ اب میں کیا کروں میرے اللہ؟ وہ گردن اونچی کیے چھت پہ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ ارمش پیچھے کو ہونے لگی۔ اسے ذرا خانزادہ سے مزید دہشت خوف محسوس ہوئی۔ وہ کنپٹی انگلی سے کھجاتے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کروں اللہ؟ اس عورت کو آج سزا نہیں دی تو یہ بھی زنیشہ شاہ بن جائے گی۔ معاف کر دینا ہاں، ذرا خانزادہ نے کہتے گردن جھکا لی۔ ارمش اس کے سامنے دیوار سے آن لگی۔ اسے اب مزید کیا سزا دینا چاہتا تھا؟ وہ ارمش کی جانب چلا آیا۔ وہ اس کے لرز سے کانپتے بدن کو بیڈ پہ دھکیل گیا۔ نہیں خان، ہمت نہیں۔ وہ پیچھے کو کھسکنے لگی۔ وہ بنا کوئی رحم کھائے اس کی طرف آیا۔ بولنے سے پہلے سوچ لیتی تو میں تم پہ رحم کھا لیتا۔ زنیشہ جیسا نہیں بننے دوں گا تمہیں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے رخ پلٹ گیا تھا۔ میرا کیا قصور خان؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ قصور تو مجھے بھی نہیں پتا۔ وہ کمبل اپنے اور ارمش کے اوپر اوڑھ گیا تھا۔ کمرہ ایک بار پھر وحشت اور انتقام کی گونج سے گونج اٹھا۔ دوسری بار اس کی آنکھ سگریٹ کی اور جان لیوا سینٹ کی ملی جلی خوشبوز مہک سے کھلی تھی۔ کراہتے ہوئے بائیں طرف ذرا خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ وہ سگریٹ کا ٹکڑا انگلیوں میں دبائے غیر معینی نقطے پہ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ آف وائٹ شلوار قمیض پہ آف وائٹ شانوں پہ اس نے شال ڈالی ہوئی تھی۔ گیلے بال ماتھے پہ بے ترتیبی سے بکھرے تھے۔ اس کے وجود سے تیز سینٹ کی مہک پھوٹ رہی تھی۔ وہ اتنی رات گئے کہاں جانے کی تیاری کیے ہوئے تھا؟ ارمش نے کھڑکیوں پہ نگاہ ڈالی۔ باہر طوفانی بارش میں کوئی کمی نہیں آئی۔ باہر تو سیلاب آیا ہوا ہوگا۔ کپڑے پہنو۔ وہ اس کے پر کپڑے پھینکتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارمش اس کے حکم پہ بامشکل اٹھ کر بیٹھی، کانپتے ہوئے کپڑے پہنے۔ وہ اس کی طرف آیا، اسے کمر سے جکڑے کھڑا کیا۔ وہ ذرا خانزادہ کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھے اسے دیکھے گئی۔ وہ اسے لیے واش روم کی جانب بڑھایا۔ روف شاور کھولتے اسے گرم پانی کے نیچے کھڑا کر دیا۔ دیوار سے لگے شاور کے نیچے بھیگتے ارمش ذرا خانزادہ کو دیکھے گئی جو اس کے سامنے سگریٹ کا ٹوٹا انگوٹھے اور پہلی انگلی میں جکڑے ہوئے تھا۔ کش لیتے وہ اسے سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ارمش میں اتنی سکت نہ تھی وہ مزید کھڑی رہ پاتی۔ وہ بے دم سی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، گرم گرم پانی کی بچھاڑوں سے گیلی کرتی چلی گئی۔ وہ کافی دیر تک بھیگتی رہی۔ وہ پھر سے اس کی جانب آیا، ہاتھ بڑھائے، اسے بازوں سے جکڑے کھڑا کیا، شاور بند کر دیا۔ وہ بے حال سی زرق کے سینے سے آن لگی۔ وہ ناگواری سے اسے پیچھے کر گیا۔ اس کی آف وائٹ شال گیلی ہو گئی تھی۔ وہ اسے دیوار سے لگائے چلا گیا۔ بامشکل دیوار کے سہاڑے وہ کھڑی رہی۔ 2 منٹ کے بعد وہ اندر آیا۔ سرخ رنگ کی گرم فراق اور ٹراؤزر اس کے ہاتھ میں تھا۔ مہنگا ترین فراق جو زنیشہ شاہ نے دلوایا تھا، اسے پہنو اور باہر آؤ۔ وہ اسے کپڑے تھماتے باہر چلا گیا تھا۔ ارمش نے چکراتے ہوئے چاروں جانب دیکھا اور کپڑے پہننے لگی۔ کپڑے پہنے وہ دیوار کو تھامتی باہر آئی۔ کمرے کے وسط میں پڑی میز پر کھانے کی ٹرے پڑی تھی جو حویلی کی ملازمہ ابھی بھی رکھ کے گئی تھی۔ کھانے کو دیکھتے ارمش کا جی مچلا تھا۔ پیٹ کی دوزخ بھرنے کو جی چاہا۔ وہ ذرا خانزادہ کے حکم سامنے جا کھڑی ہوئی، اس کے اگلے حکم کی منتظر۔ کھانا کھاؤ۔ ذرا خانزادہ کا دیا جانے والا یہ حکم ارمش کی بڑی بڑی آنکھوں میں تحیر برپا کر گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ مالک اپنی جانوروں پہ بھی بھلا کب رحم کرتا ہے؟ کھانا کھاؤ۔ ذرا خانزادہ نے دانت پیس سے اپنے لفظوں پہ زور دیا، آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ اس کا خون کھولا گئی۔ ارمش خاموشی سے کھانے کی طرف بڑھ آئی، کانپتے ہاتھوں سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم کرتے ہی وہ پانی کا گلاس اور ہتھیلی پہ کچھ گولیاں لیے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ارمش اس بار بھی قدرے حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ اس مرد کی اتنی نرمی سے ہضم نہ ہوئی تھی۔ اپنی ہتھیلی ارمش کے سامنے پھیلا گیا۔ درد اور بخار کی دوائی ہے۔ وہ تھوڑا سا جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ ارمش کے کانپتے جسم میں تیزی آئی۔ پہلے کب کسی نے زخم دے کر یوں مرہم رکھا تھا، یوں دوا دی تھی؟ یہ بے رحمی کی انتہا تھی کیونکہ وہ یہ رحم سہ نہیں پا رہی تھی۔ بابا! ارمش کے لبوں سے ایک لفظ ادا ہوا، فقط ایک لفظ۔ وہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ وہ اب چیخ چیخ کر روتے ذرا خانزادہ کی کلائی تھام گئی تھی۔ ذرا خانزادہ نے گولیاں اس کے منہ میں ڈالتے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ کانپتی روتی اس کی شال کا ایک کونا جکڑے ہوئے تھی، جیسے وہ ساتھ چھوڑے گا تو وہ دوسرا سانس نہیں لے پائے گی۔
दवा देने के बाद वो अलमारी से इसके शूज़ निकालते उसे ले आया। अरमिश के कदमों में शूज़ रख दिए। वो आंखों में अनगिनत सवाल लिए उसे देख रही थी। पहनो, वो कहते हुए अलमारी की जानिब बढ़ गया था। सूटकेस निकालते बेड तक आया। अब इसमें अरमिश के कपड़े डालने लगा। अरमिश खड़ी हो गई, चेहरा जर्द हो गया। मौत तो जैसे अब हुई थी। जो जुनैशा ने दिलवाया हर कपड़ा इस सूटकेस में डाल दिया। जर्सियाँ, स्वेटर, सब कुछ, सोने का वो भारी सेट और कड़े भी। सूटकेस बंद करते वो अरमिश की तरफ आया। उसे सुर्ख रंग की शाल गरम दी थी। अरमिश ने वो शाल खुद पे ओढ़ लिया। अब इसके गीले बाल भी इसमें छुप गए थे। मुजस्सिम बनी दहशत ज़दा सी लड़की की आंखों में अब भी सवाल थे, खौफ की परछाई थी। चलो तुम्हें तुम्हारे कज़न के घर छोड़ाऊँ, वो सफाकी से बोलते इसकी गर्दन जकड़ गया था। अरमिश का वजूद पसीने में निचला, रंगत मुर्दे जैसी हो गई। ये मसीहा, ये नरमी इसलिए थी ताकि इस पर मज़ीद जुल्म ढा सके। ज़िबा किए जानवर पर भी तो पहले से प्यार से हाथ फेरा जाता है, तो उसे ज़िबा करने से पहले किया जाने वाला सारा प्यार था। वो बेजान सी सोफे पे गिर गई। वो बदबख्त थी, मगर इस कदर बदबख्त जहन्नुम से एक बार वापसी हो जाए तो फिर जहन्नुम नहीं मिलती। सारी सज़ाएं सह ली बिना किसी पादाश के, हर गुनाह का अज़ाब भुगत लिया, फिर वापसी क्यों, इसी जहन्नुम में क्यों? अरमिश ने सर उठा इस बेरहम मर्द को देखा। वो उसे ही देख रहा था, आंखों में हर रहम मफकूद, हर जज्बा सिया। वो उसे राख कर देना चाहता था, वो उसे सज़ा देना चाहता था। अरमिश सोफे से उठते इसके कदमों में गिर गई। खुदा के लिए खान ये नहीं। वो पंचों के बल इसके सामने आन बैठा। यही तुम्हारी सज़ा है, यही तुम्हारा अंजाम, यही तुम्हारी औकात। वो घुरा था। मैं हर सज़ा सहूँगी, जो कहेंगे वो करूँगी, मैं कभी मुंह नहीं खोलूँगी। मुझे हवेली के किसी कोने में डाल दो खान, मैं सारी हवेली का काम करूँगी, जो आप कहेंगे वो करूँगी, बस मुझे इस जहन्नुम में मत भेजो। वो इसके पैरों से लिपटी गिड़गिड़ा रही थी, इल्तिजाएं कर रही थी। वो चाहता था वो मिट्टी हो जाए, वो मिट्टी हो जाएगी। वो चाहता था वो फना हो जाए, वो फना ही हो जाएगी। वो चाहता था वो नज़र ना आए तो वो अदम हो जाएगी। मगर ये सज़ा नहीं, हाँ ये सज़ा हरगिज़ नहीं। ज़रक ने उसे शानों से जकड़े खड़ा किया। सर से फिसलती शाल अच्छी तरह इसके सर पे उड़ा दी। मुर्दा बनी लड़की का हाथ पकड़े वो कमरे से बाहर निकल आया था। सड़क पे दौड़ती गाड़ी जगह जगह रुकती थी। हर तरफ पानी ही पानी था। दरख्त जगह जगह दरख्त उखड़े पड़े थे, रास्ते बंद थे। मगर इस मर्द की जिद के आगे आज सब कुछ हिज था। गाड़ी जब जब रुकती इस बेरहम मर्द के पहलू में बैठी लड़की के लबों पर दुआएं जारी होने लगती। जितनी कुरानी आयतें याद थी वो सब पढ़ने लगी। सारे रास्ते पढ़ती आई थी। वो इस मर्द का दिल मौम होने की दुआएं मांगती रही, अपनी मौत की दुआएं मांगती रही। लेकिन हर आस जैसे टूटी थी, हर दुआ जैसे रद्द थी। वो गाड़ी से निकल आया। रास्ते में पड़े दरख्त की टहनियाँ तन्ने अपने हाथों से पीछे करने लगा। अरमिश विंड स्क्रीन से इस मर्द को देख रही थी, जो पूरी कुव्वत लगाए रास्ते में आए हर बंदिश को हटाने की कोशिश कर रहा था। अरमिश उसे गुलाबी भीगी आंखों से देखे गई। बारिश में भीगता, दांत पे दांत जमाए, वो अरमिश जैसे मनहूस साए को खुद से दूर कर देना चाहता था। हाँ वो मनहूस थी, वो बदबख्त थी, वो वाकई बदबख्त थी। अरमिश उसे देखे गई। वो दरख्त हटाने में कामयाब हो गया। वो रोते रोते हंस पड़ी। खुदा को आगे कब इस पे रहम आया है जो आ जाता। वो गीली शाल शानों पे झटकते गाड़ी में आन बैठा। गाड़ी एक बार फिर चलने लगी। अरमिश को ज़रा खानज़ादा के जिस्म से आती खुशबू जलाने लगी। गाड़ी अब टूटी फूटी छोटी छोटी सड़कों पे आ गई थी। जहन्नुम अब करीब था। अरमिश का वजूद मज़ीद कांपने लगा। गाड़ी आखिरकार रुक गई। अरमिश ने सहमते हुए ज़रा खानज़ादा को देखा। इधर ही लाकर फेंका। हाथ तो निकाला क्यों था इस कब्र से? इस लड़की की बड़ी बड़ी आंखों में ज़ख्मी सा सवाल था। ज़रा खानज़ादा ने डैशबोर्ड के ड्रा से लाख रुपए वाली नोटों की 2 गड्डियाँ निकाल कर अरमिश की गोद में रख दी। तुम्हारे लिए तुम्हेरी ज़रूरत पड़ेगी इनकी। वो विंड स्क्रीन पे निगाहें जमाए कह रहा था। अरमिश ने नोटों की गड्डी देखी। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराई। उसे खाली कब्र में थोड़ी उतारा जा रहा था, पैसे और गहनों समेत ये मर्द दफना रहा था। वो पैसे पकड़े गाड़ी से उतर आई। अपनी जंग उसे खुद लड़नी थी, शायद ये पैसे काम आ जाए। वो भी गाड़ी से उतर आया। डिग्गी से सूटकेस निकाला। सूटकेस घसीटते हुए अरमिश के साथ आगे बढ़ने लगा। अरमिश ने मुड़कर ज़रा खानज़ादा को देखा। सूटकेस ज़रा खानज़ादा से ले लिया। मेरी कब्र में अब क्या मुझे अंदर तक उतारोगे? वो रोते रोते हंसी थी। मत झांकना, बहुत काली है, सियाह घटन है, तारीकी है, जब देखोगे तो तुम्हारा भी दम घुट जाएगा। वो सूटकेस का हैंडल घसीटते आगे बढ़ गई। लकड़ी का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगी। ज़रा खानज़ादा कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर पलट आया। गाड़ी में बैठते, गाड़ी स्टार्ट करते वापस मोड़ ली। जुनैशा शाह कबीर खान की हवेली का बड़ा सा दखली दरवाजे का लकड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो एक लहज़ा कांप कर रह गई। इतनी सन्नाटे, इतनी दहशत इस हवेली में उतरी हुई थी, पूछो मत।
وہ دیواروں پہ نصب بورڈز کی جانب ایک ایک کر کے ساری بتیاں جلانے لگی تھی۔ پوری حویلی روشن ہوئی، مگر پھر بھی اس حویلی سے خوف آ رہا تھا۔ للما خانم پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی، واپس اس حویلی میں نہیں لوٹی تھی۔ یہاں اب سب تاریک تھا۔ بابا، مورے، لالا، زنیشا لاؤنج کی ٹھنڈی زمین پہ بیٹھتے انہیں پکارنے لگی۔ زنیشا شاہ پہ نکہت سردی سے وہ کانپتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، لیکن وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ آج کی رات ایسے ہی گزارنی تھی، آج ہی رات اس آگ میں جلنا تھا۔ حویلی میں بھاری قدموں کی دھمک پر زنیشا نے سر اٹھایا۔ سرد سولیہ نگاہیں اپنے پرسنل گارڈ آن قریشی پہ گاڑی۔ زمین سے اٹھتے وہ لاؤنج میں پڑی آرام دہ چمڑے کی راکنگ چیئر پہ آن بیٹھی۔ وہ زنیشا شاہ تھی، کسی کے سامنے ٹوٹ کر بکھر نہیں سکتی تھی۔ اندر کیوں آئے ہو زارون؟ زنیشا نے کرسی پہ جھولتے ہوئے آئی برو اٹھاتے پوچھا۔ 45 سالہ زارون قریشی، جو پچھلے 18 سالوں سے اس کے ساتھ تھا، سب سے قابل اعتماد گارڈ، سیاہ سفید 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے ورزشی جسم کا مالک تھا۔ سانولی رنگت نقوش، بے حد پرکشش، جس چہرے پہ بلا کی سختی ہمہ وقت چھائی رہتی، اس وقت وہ چہرے پہ پریشانی لیے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زنیشا شاہ کے لیے تفکر تھا۔ آپ کو دیکھنا تھا میڈم، آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ لہجے میں ابھی بھی پریشانی پنہاں تھی۔ میں کب تمہیں ٹھیک لگتی ہوں؟ کرسی پہ جھولتے وہ ہنسی تھی۔ زارون قریشی اسے تفکر سے دیکھے گیا۔ کیا وقت ہو رہا ہے زارون؟ زنیشا نے آنکھیں موندے پوچھا۔ میڈم، اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں۔ ٹورنٹو میں تو شام ہوگی نا؟ زنیشا نے آنکھ کھولے زارون کو تائیدی نگاہوں سے دیکھا۔ زارون نے اس بات میں سر ہلایا۔ فون ہے تمہارے پاس؟ دو مجھے۔ زنیشا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ زارون نے تابعداری سے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے فون نکالتے زنیشا کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ اب کانٹیکٹ لسٹ میں سے درخزئی کا نمبر نکالے ڈائل کر رہی تھی۔ پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ میں کل سارا دن تمہیں فون کرتا رہا، تم نے اٹھایا کیوں نہیں؟ درخت فون پہ گرجا تھا۔ لالا میں زنیشا۔ وہ اپنی بھرائی آواز پہ قابو نہ پا سکی تھی۔ دوسری طرف خاموشی چھائی تھی۔ زنیشا کی بھیگی آواز نے اسے ٹورنٹو کی سرد شام کی طرح جلا دیا تھا۔ وہ ٹورنٹو کی ایک بھیگی سڑک پہ ایک شیڈ کے نیچے کھڑا تھا، جینز کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے وہ ایئر پوڈز کانوں سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ کتنی دیر کچھ بول نہ سکا، وہ بس بھیگی سڑکوں کو دیکھتا رہا۔ اس کی پرورش رو رہی تھی، وہ اس سے اتنی دور تھی، وہ اس قدر فاصلے پہ تھا۔ اس کی نشیلی آنکھوں میں زخمی پن اتر آیا۔ وہ یکدم دیوار سے ٹیک چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ شیڈ کا سایہ اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ بڑا بھائی ہوتے اپنی بہن کو اپنا سایہ نہ دے سکا تھا۔ وہ بارش میں بھیگ رہا تھا۔ کرب سے آنکھیں موند لی، گردن کو اوپر اٹھا لیا۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے پہ گرنے لگے۔ تم ٹھیک ہو پری؟ کس قدر مشکل سے درخزئی خانزادہ نے پوچھا تھا۔ اگر وہ کہتی وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کیسے اس کے پاس آئے گا؟ اگر پریوش نے کہہ دیا لالا تمہاری ضرورت ہے، وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہوں لالا۔ زنیشا نے وہی کہا جو وہ سننا چاہتا تھا۔ وہ جانتے بوجھتے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ ہر اس آواز سے سماعتیں بند کر لی جو اس کی بہن کی دبی دبی سسکیوں میں دبی تھی۔ وہ سسکے نہ بھی تو وہ سسکیاں سن سکتا تھا، وہ کہے نہ بھی وہ ان کہی اس کی سن سکتا تھا۔ اب وہ اپنا درد چھپا لے، وہ اسے اپنے اندر تک اترتا درد محسوس کر سکتا تھا۔ تمہارا فون کیوں بند ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ دوسری طرف خاموشی چھائی تھی۔ وہ لالا میرا فون خراب ہو گیا ہے، زنیشا نے جاندار آواز میں جھوٹ گھڑا۔ فون زرق کی حویلی میں رہ گیا تھا۔ کیسے بتاتی سب کچھ؟ سارے رشتے چھوٹ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک بھائی جس پہ وہ آنچ برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ کیسے اپنے زخموں میں کسی کو شریک ٹھہرائے گی؟ ادھر رات کے 2 بج رہے ہیں پری، تو یہ زارون کا موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ اور زرق کہاں ہے؟ درخزئی کا لہجہ سرد ہوا۔ زنیشا نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ وہ یہ کیسے بھول گئی آخر؟ زارون کا فون کیوں لیا؟ وہ ابھی بھی اس سے کیا پوچھ رہا تھا؟ وہ فون پہ اب چلا رہا تھا۔ غیرت میں راز تھی، اس لیے خون بھڑک اٹھا۔ وہ میں لالا اس وقت کیا تم زنیشا شاہ نہیں، زرق خانزادہ کی بیوی ہو؟ اگر اس حویلی چلی گئی تھی تو بیوی بن کر رہو۔ تمہیں اچھی طرح سمجھایا تھا ایک بیوی کو کیسے رہنا چاہیے۔ وہ بھڑک ہی اٹھا تھا۔ جی اچھی طرح سمجھایا تھا، میں ہاتھ باندھے زرق کے سامنے کھڑی رہوں، یہی چاہتے ہیں آپ؟ بکواس بند کرو، اپنی بڑا بھائی ہوں تمہارا، تمیز سے بات کرو، تمہیں کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ وہ درشتگی سے زنیشا کی بات کاٹ گیا تھا۔ زنیشا کو جیسے رونے کا بہانہ مل گیا تھا۔ اب وہ اس کی ڈانٹ کو جواز بنا کر کھل کر رو سکتی تھی۔ وہ رونے لگی۔ میں نے کب کہا تم اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے باندھی رہو؟ میں تو کہتا ہوں وہ تمہیں کچھ بھی کہے اسے اپنے گارڈ کے ہاتھ پٹواؤ۔ وہ زنیشا کے رونے پہ نرم ہوا، لہجے میں بشاشت پیدا کی۔ بس یہی کہہ رہا ہوں، ان گارڈز کو بس زرق کو مارنے کی حد تک رکھو، جب کچھ کہے ایک آدھ ہڈی توڑوا دو۔ زنیشا روتے روتے ہنس پڑی۔ وہ بھی ہنس پڑا تھا۔ اب بتاؤ پری، زارون کا فون تمہارے پاس کیوں ہے؟ وہ اصل مدعے پہ آیا۔
زارون کا فون اس وقت زنیشہ کے پاس کیوں ہے؟ درخت زئی خانزادہ کو بری طرح کھٹک رہا تھا۔ میرا موبائل خراب ہو گیا، میں نے زارون سے لے لیا، میرا ہی دیا ہوا تھا، اس سے لے لیا، وہ اور لے لے گا، کم تنخواہ نہیں دیتی اسے، آپ فکر نہ کریں۔ زنیشہ کی بات پہ پاس کھڑے زارون کے چہرے پہ سایہ لہرایا، پیشانی پر سلوٹیں پڑی۔ ذرا کا آج اسلام آباد گیا ہے، اس کا کوئی ایونٹ تھا؟ میں نہیں گئی کیونکہ زنیشہ نے ایک لمحے کا توقف کیا، پاس کھڑے زارون کو ایک نظر دیکھا۔ میں ماں بننے والی ہوں لالا، زنیشہ نے بھیگی آواز میں بتایا۔ وہ درخت زئی خانزادہ سے یہ شیئر کرنے کے لیے تڑپ رہی تھی، کسی اپنے کو اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہتی تھی۔ آج تو دل پھٹ رہا تھا، جیسے رونے کا بہانہ چاہیے تھا، ایسے خوش ہونے کا بھی بہانہ ہی چاہیے تھا۔ کیا کہہ رہی ہو پری؟ وہ اس قدر خوش ہوا تھا جس کی حد نہیں۔ اب برستی بارش چبھ نہیں رہی تھی، ٹورنٹو کی ہواؤں نے اسی لمحے جلانا بند کیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں لالا، اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، سب کچھ میری مرضی کے مطابق، اب سب کچھ بدلنے والا ہے، اب منزل قریب ہے، بہت قریب۔ زنیشہ شاہ کو اب زندگی ملنے والی ہے۔ کون سی منزل پری؟ کون سی زندگی؟ وہ الجھن کا شکار ہوا۔ میرے بچے کا نام آپ رکھیں گے لالا، آپ کو جلدی آنا ہوگا۔ وہ بات بدل گئی تھی۔ میں ہی رکھوں گا اور میں جلد آ رہا ہوں، وہ فون پہ مضبوطی سے کہتے ہوئے فون بند کر گیا۔ ٹورنٹو کی سرد بھیگتی شام میں وہ کھڑا کرب زدہ لگتا تھا۔ جینز پہ سفید رنگ کی ہائی نیک پہ میرون رنگ کی لیدر جیکٹ پہنے ہوئے اس کی آنکھوں میں گہری یاسیت تھی۔ یہ ملک یہاں کے لوگ اجنبی تھے، جیسی یہ جلاتی ہوائیں اجنبی تھی، بس روح کو داغتی تھی۔ وہ آخر کیوں یہاں تھا؟ کس لیے تھا آخر؟ اس کی مورے حویلی میں نہیں تھی، اس کی بہن کو شاید اس کی ضرورت تھی، وہ یہاں دھکے کھا رہا تھا، وہ ٹورنٹو کی سڑکوں پہ خاک چھان رہا تھا، یہ شہر اس کا نہ تھا، یہاں کے لوگ اس کے نہ تھے، اس لیے اب اس کی بیوی بچہ بھی یہاں نہیں رہیں گے، وہ مانے یا نہ مانے اسے اس کے ساتھ اب واپس آنا ہی تھا۔ وہ اپنی سرد سرخ نگاہیں سامنے بنے اپارٹمنٹ پر گاڑ گیا تھا۔ عنایہ پاشا کو دی جانے والی مہلت اب ختم تھی، وہ اس کی بیوی تھی، اس کے بچے کی ماں، اسے ہر حال میں اس کے ساتھ واپس جانا تھا، وہ اپنی مورے اپنی بہن کو مزید تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چلیں جی، یہ تھی ایپیسوڈ 131 کا پارٹ 1۔ پارٹ 2 سٹارٹ کرنے لگے ہیں، لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے بھئی آج تو مجھے زرا خانزادہ پہ بہت بہت غصہ آ رہا ہے بھائی، اور مجھے ارمش پہ بہت ترس آیا ہے۔ اب میں وائس اوور کرنے لگی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ واقعی اس کا صبر لاجواب ہے، واقعی اس کے ساتھ بہت بہت برا ہوا، اسی لیے وہ خود کو اپنی قسمت کو بدبختی سمجھتی ہے، اپنے آپ کو بدبخت سمجھتی ہے، منحوس سمجھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ حالات ہی کچھ اس طرح کے ہیں، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو ہی اس لیے رہا ہے جیسا ہو رہا ہے۔ تو چلیں پارٹ 2 سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ رات کی گہری سیاہی، طوفانی بارش کی گردن گھن گرج میں بھیگتی ہوئی وہ لرزتی کانپتی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لیے کھڑی، وہ اسے بے یارو مددگار چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بے یقین کیا ہوتی، اور ٹوٹی آس کا ایک سرا بھی تو اس کے ہاتھ میں نہ تھمایا تھا، وہی تھی جس نے پل بھر کے لمس کے لیے دائمی ہی سمجھ لیا تھا۔ وہ لکڑی کا دروازہ کھٹکھٹاتے اس کا ہاتھ ساکت ہوا۔ اتنی رات کو یہاں آنے کا کیا جواز دے گی، کیا کہے گی، وہ کیوں آئی ہے، وہ واپس اس جہنم میں کیوں آئی ہے جہاں اس پر جانوروں کی طرح تشدد کیا، اس کا سب کچھ لوٹ کر اسے ہی بیچ دیا گیا۔ وہ پھر اسی جگہ اسی جہنم میں واپس لوٹ آئی۔ اسے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ اللہ کی زمین بہت بڑی تھی، مگر اس زمین پر اس کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ تھی، کوئی ایک کونا بھی نہ تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ دروازے کے اوپر بنے شیڈ نے اس کی بچت کر ڈالی، اب بارش اسے بھگو نہ رہی تھی۔ وہ کہاں جائے، کس کے پاس جائے؟ ارمش سرمد خان خالی خالی نگاہ آنکھوں سے ارد گرد دیکھتے سوچ رہی تھی۔ وہ کسی اونچائی سے کود جائے تو ہو سکتا ہے زمین اسے خود میں سنبھال لے، ایک ہی خیال اسے بار بار آ رہا تھا، وہ موت کے آغوش میں سو جائے، ابدی نیند، ہمیشہ کی نیند۔ ہاں، موت ایسی زندگی سے بہتر تھی۔ وہ سر دروازے سے ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ مرنے کے لیے حوصلہ چاہیے تھا جو ارمش کے پاس نہیں تھا۔ صبر برداشت کہاں سے لاتی، سارے حوصلے ساری ہمتیں اب ٹوٹ گئی تھی۔ اب زندہ قبر میں اترنا بھی گوارا نہیں تھا، موت اب قبول تھی۔ وہ زندہ رہنے کی کوششیں کرتی ہوئی آئی تھی، آج مرنے کے لیے کی کوشش سہی۔
وہ آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ اللہ کی زمین ہے، اس کے لیے اگر نہ ہوتی تو وہ کوئی ایک ہی انسان اس کا ہوتا۔ نہ دعا لبوں پہ سجی، نہ کوئی خواہش، دعائیں مانگنا چھوڑ دیں، خواہشیں کرنا چھوڑ دیں تھی۔ دل میں یوں ہی بس ایک خیال آیا، اللہ نے نہ زمین کا ایک کونا اس کے لیے نہ بنایا تھا، ایک انسان ہی اس کے لیے بنا لیتا۔ بند آنکھوں کے سامنے وہ بے رحم مرد آیا۔ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ رحم اسی مرد نے دکھایا تھا، اور سب سے زیادہ بے رحمی بھی اس مرد نے ڈھائی تھی۔ کنارے پہ لا کر سمندر میں غرق کر دیا، ساحل پہ لا کر کشتی ہی ڈبو دی۔ وہ اب وہ تھی اور اس کا نیم جاں وجود، ساتھ میں پتال کی گہرائیاں۔ وہ ان گہرائیوں میں، کھائیوں میں دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ لکڑی کا دروازہ اندر کی جانب سے کسی نے کھول دیا تھا۔ ارمش کو جھٹکا سا لگا، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ بھاری ہوتی سانسوں کے ساتھ ارمش نے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ فجر کی اذانوں کی آواز نے اسے مزید بے سکون کیا۔ رات کے اندھیرے نے اسے کونا خطرہ دے دیا تھا، مگر دن کی روشنی سے یہ سایہ بھی چھین لے گی۔ موت، ہاں بس موت، آخری حل اس کے پاس یہی تھا۔ وہ کھڑی ہوئی نوٹوں کی گڈی ہاتھوں میں دبوچے رہی، کیا پتہ مرنے کے بعد بھی اسے کفن اور تھوڑی سی جگہ نہ مل پائے۔ ہو سکتا ہے اس کی لاش کے پاس یہ پیسے دیکھ کر کوئی انہی پیسوں میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کر لے۔ ارمش، جلال کی آواز سور کی طرح اس کی سماعتوں میں اتری۔ چاروں طرف حی علی الفلاح کی صدائیں گونجنے لگیں۔ ارمش نے پلٹتے ہوئے اسے دیکھا، وہ کھلے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ سفید بے داغ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، شانوں پر گرم شال لیے۔ ابھی بھی اذان کی صدائیں چاروں طرف گونج رہی تھی۔ جلال اتنی سردی، اتنی بارش میں خدا کی پکار پر اٹھا تھا۔ مسجد میں جا کر ماتھا ٹیکنا تھا۔ کیا ایسا کرنے سے اس کے گناہ دھل جاتے؟ کیا اس کے اندر کی سیاہی سفید ہو جاتی؟ کیا خدا اس کے سجدے قبول کرتا؟ خدا کی زمین جلال جیسے مردوں کے لیے بس اس کے لیے ہی نہ تھی۔ وہ بت بنی کھڑی اسے متوحشت نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ جلال آنکھوں میں حیرانگی لیے ارمش کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، جو مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ تم یہاں؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ ارمش کی شانوں پر اس نے ہاتھ رکھا، مجسمے میں حرکت آئی۔ اس نے جمال کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹا دیا۔ میں کچھ دنوں کے لیے رہنے آئی ہوں۔ سر کو جھکائے کہا، ہاں کیوں نہیں، اندر آؤ۔ جلال نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ دروازے سے ہٹ گیا تھا۔ ارمش نے اس قبر میں، اس پتال میں پیر رکھ دیے، جہاں کبھی واپس نہ آنے کے لیے اس نے کتنی دعائیں، کتنے سجدے کیے تھے۔ نہ زمین اس کی، نہ کوئی انسان اور نہ خدا اس کا۔ وہ گردن جھکائے اپنے آنسو اندر اتارتے جلال کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ جلال ارمش کا سوٹ کیس لیے اندر چلا آیا۔ صحن میں قدم رکھتے بارش نے ایک بار پھر گیلا کر دیا۔ وہ سر جھکائے چلتی رہی۔ سر جلال کا جھکنا چاہیے تھا، گردن جلال کی جھکنی چاہیے تھی، مگر وہ بنا کسی پاداش، بنا کسی جرم کے سر اور گردن جھکائے ہوئے تھی۔ کمرے کے دروازے میں قدم رکھتے وہ رک گئی تھی۔ آؤ۔ جلال کی آواز پر پھر سے اس مجسمے میں ہلچل ہوئی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ نوٹوں کی گڈیاں اس نے شال کے نیچے چھپا لی۔ کمرے میں 2 پلنگ اور ایک چارپائی پڑی تھی۔ چارپائی کے گرم بستر پر جلال کے بچے سو رہے تھے۔ ایک پلنگ پر شبانہ سو رہی تھی۔ جلال کے بلب جلانے پر شبانہ آنکھیں مسلتی اٹھ کر بیٹھی۔ سرخ فراق میں بھیگی سی لڑکی کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر شبانہ اسے کچھ لمحے پہچان ہی نہ پائی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی وہ ارمش ہرگز نہ تھی جو یہاں سے گئی تھی۔ ارمش آئی ہے شبانہ، جاؤ اس کے لیے چائے کھانے کا بندوبست کرو۔ جلال کے دیے گئے حکم پر شبانہ کی تیوری چڑھی۔ ارمش کے لیے وہ چائے کھانا بنائے کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر وہ خاموشی سے اٹھتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے بدن پہ قیمتی لباس، اس کے پیروں میں پہنے قیمتی جوتے ارمش کی قدر و قیمت بتا رہے تھے۔ اسے خرید کر لے جانے والا کوئی عام مرد ہرگز نہ تھا۔ وہ سردار زاویار خانزادہ کے چھوٹے بھائی کی بیوی تھی۔ بیٹھو ارمش۔ جلال کے شہد لہجے پر وہ پلنگ کے ایک کونے پر جا ٹکی، گردن جھکائے، شال اچھی طرح خود پہ لپیٹے، بدن میں کپ کپاہٹ لیے۔ وہ تو وہی ارمش تھی جو اس کی ایک نگاہ پر یوں ہی کانپتی تھی، یوں ہی گردن جھکا لیتی تھی۔ جلال بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گہری نگاہوں سے ارمش کو دیکھتے وہ اندر تک اسے دیکھ لینا چاہتا تھا۔ باہر سے اب بھی حی علی الفلاح کی صدائیں گونج رہی تھی۔ آج جلال کا مسجد جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ خدا کی پکار نظر انداز کر دی۔ جلال کے سامنے کا منظر زیادہ دل فریب تھا۔ دکھاوے کے لیے جانے والے سجدے سے زیادہ مزہ گناہوں میں تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی میں ارمش کی مشابہت ذرا نہ آ رہی تھی، سوائے اس کی جھکی گردن اور اس کے لچکدار بدن کے۔ ارمش کو ہمیشہ پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑوں میں دیکھا تھا۔ رنگ و روپ نام کرا تھا، جسم، ہڈیوں کا ڈھانچہ اور چہرے پر بڑی بڑی آنکھوں کے علاوہ کچھ بھی اثر انگیز نہ تھا۔ مگر اب ایسا نہ تھا۔ قیمتی لباس، صاف رنگت اور بھرے بھرے جسم اور نقوش نے اسے حسین بنا دیا تھا، بے حد حسین۔ وہ اس قدر حسین خوبصورت نکل آئے کہ جلال کے تو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ جلال چارپائی سے اٹھتے ارمش کی طرف آیا، ارمش کی شانے پہ ہاتھ رکھا، وہ بدھک کر پیچھے ہوئی۔ چادر سر سے پھسل گئی۔ اس کے گھٹنوں سے نیچے آتے بال اب کمر تک آتے تھے۔ جدید کٹنگ بال، شیمپو، کنڈیشنر کی ملی جلی مہک اس کے بالوں کی خوبصورتی کئی گنا بڑھا چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھ رہی تھی۔
وہ مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتے گہرا مسکرایا۔ اوپر ہو کر بیٹھو، وہ لہجے میں نرمی سموئے بولا۔ ہاں ہاں، وہ پلنگ پر اوپر ہو کر بیٹھ گئی۔ جلال مسکراتے ہوئے اس کے سامنے چارپائی پہ جا بیٹھ گیا۔ شبانہ چائے لیے اندر داخل ہوئی، کپ ارمش کے سامنے رکھ دیا۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں لائی ہے؟ جلال کے سوال پہ شبانہ نے بامشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ کچھ کھانے کو تھا ہی نہیں، اتنا مہنگائی ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو، 2 وقت کے کھانے کو مشکل سے ہی نصیب ہوتا ہے، شبانہ غصے سے کہتے جلال کے پہلو میں جا بیٹھی۔ نظریں ارمش کے سوٹ کیس پہ جمی تھی۔ جلال نے قہربار نگاہ شبانہ پہ ڈالتے واپس ارمش پہ نگاہیں جما لی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے چائے کا کپ لبوں سے لگائے ہوئے تھی، گیلے کپڑوں نے اس کے جسم کو فریز کر رکھا تھا، بخار میں بدن بری طرح جل رہا تھا۔ اس سے بھی زیادہ کچھ جلا رہا تھا وہ جلال کی نظریں تھیں۔ وہ جیسے کسی جلتے توے تندور پہ بیٹھی تھی، ایک ہاتھ سے شال درست کرتے دوسرے ہاتھ سے وہ چائے کا کپ لبوں سے لگا گئی۔ جلال اس کی حرکات ملاحظہ کرتے محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے اس پہر اتنے خطرناک طوفان اور اس حالت میں آنا بلا سبب نہ تھا۔ یقیناً زرا خانزادہ نے اسے دھتکار دیا ہوگا، چھوڑ دیا ہوگا، اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکا۔ خرید کر لے جانے والی عورت کی یہی اوقات تھی، پھر پہلے سے استعمال شدہ بھی تو تھی۔ جی بھر گیا تو اس نے خرید کر لے جانے والے مرد نے چھوڑ دیا تھا۔ آج پھر ارمش سرمد خان اس کے در پہ پڑی تھی۔ وہ آج پھر سے اس لڑکی کا ولی وارث تھا۔ وہ ایک بار پھر سے جلال خان کے شکنجے میں واپس چلی آئی تھی۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہا ہے، دودھ بھی اتنا مہنگا ہے کہ مت پوچھو، ہم نے تو اپنے بچوں کو بھی دودھ نہیں دیتا، شبانہ زور و شور سے بول رہی تھی۔ ارمش خاموشی سے گرم گرم چائے اپنے حلق میں اڈیل رہی تھی۔ جو بھی تھا گرم گرم چائے راحت بخش تھی، وقتی طور پر اسے ہی اسے کچھ تو گرمائش ملی۔ چائے کا کپ ختم کرتے ارمش پلنگ سے نیچے اتر آئی، چادر میں چھپائے نوٹوں کی گڈیاں نکالی۔ اس نے وہ پیسے شبانہ کے پاس رکھ دیے۔ شبانہ کی آنکھیں اتنے پیسوں کو دیکھ کر چمک اٹھی۔ جلال بھی اتنے پیسوں کو دیکھ کر سٹپٹا گیا۔ خان نے مجھے دیے تھے کہ مجھے ضرورت پڑے گی، آپ کے حالات کا خان کو پتا تھا، وہ نہیں چاہتے ان کی بیوی کسی پہ بوجھ بنے۔ جی جان لگائے جلال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا۔ اپنی گلابی ہوتی آنکھوں سے وارنی دی۔ وہ اسے جتا رہی تھی، سمجھا رہی تھی۔ وہ ارمش سرمد خان نہیں، اب ارمش زرا خانزادہ ہے۔ وہ اتنی ہلکی نہیں جتنی وہ سمجھ بیٹھا تھا۔ جلال خان تحیر سے بے یقینی سے گردن اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا، سر کو اٹھائے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت کچھ جتاتی ہوئی۔ ارمش سرمد خان نہ تھی۔ ہاں، وہ ارمش سرمد خان ہرگز نہیں تھی۔ وہ اب خوف سے آزاد تھی۔ ارمش اپنا سوٹ کیس گھسیٹتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ساتھ والے کمرے میں داخل ہوتے پوری قوت سے دروازہ بند کر گئی۔ دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھتی وہ روتی چلی گئی۔ جو بہادری دکھائی تھی وہ 2 قدم چلنے پر ہی ختم ہو چکی تھی۔ جوکر دکھا کر آئی تھی، اب جھکی گردن کے ساتھ زاروں قطار رو رہی تھی۔ غرور نام کا نہیں تھا، وہ تو جانتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اسے کنویں کی طرف دھکیل کر چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کنویں میں ڈنک مارتے کئی زہریلے سانپ ہوں گے، لیکن وہ سب کچھ جانتا تھا، لیکن وہ بے رحمی دکھا کر چلا گیا۔ وہ مرد اتنی ستمگری، او خدایا، وہ تو مرد کیا انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھا۔ سانسیں دے کر سانسیں چھین لی، زندگی دے کر موت دے دی۔ خود خرید کر لے کر گیا تھا، اپنی پوری منشا اپنی مرضی سے نکاح کیا۔ اس مرد کی دھتکار اسے اپنے حواسوں میں نہیں رہنے دے رہی تھی۔ دھتکار کاٹ کر پھینک دیتا، مگر یہاں تو نہ لا کر پھینکتا۔ وہ مرنا چاہتی تھی، بس مرنا چاہتی تھی۔ ارمش دیوار کے کواڑ کو جکڑے بامشکل کھڑی ہوئی، گیلے کپڑے اسے اندر تک جما رہے تھے۔ سوٹ کیس کھیلتے اس نے سب سے اوپر رکھا، سوٹ اٹھا لیا، لرز سے کانپتے اس سے کپڑے بدل لیے۔ مختلف رنگوں کا گرم فراق جو اسے زیبتن کیا تھا، وہ اتارے جانے والے فراق سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ ریشم کے دھاگوں اور شیشوں کی کڑھائی سینے پہ کڑھی گئی تھی۔ ارمش نے اس کے ساتھ کی گرم کڑھائی والی شال ڈھونڈ کر نکالی۔ قیمتی کپڑے انسان کی قدر و قیمت بھی خاص کر دیتے ہیں، یہ شبانہ اور جلال کے رویہ دیکھ کر اسے سمجھ آ گیا تھا، اچھی طرح سے سمجھ آ گیا تھا۔ شاید خدا نے انسانوں کے درجے بنائے تھے، جن کے پاس زیادہ پیسہ وہی عزت والے، انہیں انسانوں کے درجے میں ارمش کو سب سے نچلے درجے پر رکھا گیا۔ اسے خدا سے ڈھیروں شکوے ہوئے، خدا نے اسے اتنا کمتر، اتنا عرضہ کیوں بنایا، آخر کیوں؟ سوٹ کیس سے سونے کے کنگل نکال کر اس نے کلائی میں پہن لیے۔ وہ زرا خانزادہ کی عورت ہے، یہ سب کو لگنا چاہیے تھا۔ زرک کا نام اس کے لبوں سے سنتے جلال کا چہرہ کیسے اترا تھا، اس کی خباثت بھری آنکھوں میں اس نے خوف دیکھا تھا۔ سونے کے کنگن پہنتے ہوئے وہ اگلے ہی لمحے جامد ہوئی۔ آخر کب تک وہ زرا خانزادہ کا نام خود کے ساتھ لگا سکے گی؟ جس نے اس ذلت کے گڑھے میں پھینکتے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا تھا، وہ جلدی ابدی اس سے اپنا نام بھی چھین لے گا۔ وہ ہنسی تھی اور تا دیر تک ہنسی چلی گئی۔ کناروں کی محدود پناہ سے بہتر بے کنار سمندر کی گہرائی ہے۔ رات اترتی صبح کی سفیدی میں داخل ہو گئی۔ رات کی قہر سمانیاں ہر طرف برپا تھیں۔ سڑکیں اس بارش سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں۔
जगह जगह पानी के गड्ढे थे। दरियाओं का पानी उबल उबल कर जैसे पूरे शहर को डुबोने के लिए तैयार था। वो गाड़ी सड़कों पर दौड़ाते हुए छोटी सी शीशी की बोतल लबों से लगाए हुए था। एक हाथ से बोतल मुंह को लगाए घूंट घूंट कर भरते हुए रात से अब तक गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था। गाड़ी डोलती तो वो बामुश्किल ही खुद को संभालता था। मैं जुनैशा अरशमान नहीं, परवेश कबीर खानज़ादा हूँ। जहर जैसी आवाज़ सामातों में उतरी तो वो हंसने लगा। नाम भी झूठा, पहचान भी झूठी, औरत के नाम पे धब्बा। हंसते हुए इसने बोतल से घूंट भरा और स्टीयरिंग को पूरी तरह घुमा डाला। वो अब सीधी सड़क पर था, हमवार सीधी सड़क और इर्द गिर्द बुलंदोबांग पहाड़। पीछे से आती एक गाड़ी इसकी गाड़ी के साथ धीरे धीरे एक गाड़ी आगे बढ़ने लगी। तूफानी बारिश ने सड़क को मुतासिर किया, इसलिए गाड़ियां आहिस्ता से सड़कों पर रवां दवां थी। वो बैक व्यूअर से इस गाड़ी के पीछे आती एक और गाड़ी भी देख सकता था और इस गाड़ी की मालियत करोड़ों के हिसाब से थी। 18 से 20 करोड़ की मालियत की वो गाड़ी, ब्रांड न्यू मॉडल। ज़रा खानज़ादा ने बाईं तरफ गर्दन घुमाते गाड़ी को देखा। वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा ज़ारोन कुरैशी को देख रहा था, जिसने अपनी तरफ का शीशा डाउन किया हुआ था। इसके साथ ही पैसेंजर सीट पर जुनैशा शाह बैठी हुई थी। सियाह पैंट पर सियाह शॉर्ट शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर शॉर्ट लेदर जैकेट था जो आगे से खुला हुआ था। वो बालों की ऊंची सी पौनी बनाए सियाह ग्लासेस आंखों पर लगाए हुए थी। ज़रा खानज़ादा को अपने अंदर आग के गोले भड़कते हुए महसूस हुए। वो लम्हों में तपती भट्टी में अनखड़ा हुआ था। जानम इसका मुकद्दर बना देने वाली कितने सुकून में थी। वो अपने बाएं तरफ आंखों में सुर्ख डोरे लिए देख रहा था। शीशी ज़रक के हाथ से छूटकर इसकी गोद में जा गिरी थी। ज़ारोन कुरैशी ज़रा खानज़ादा को देख चुका था। इसने लबों पर तमस्खुर लिए ज़रा खानज़ादा पे निगाह डाली। ज़रा खानज़ादा लम्हों में बारूद बना था। ज़रा खानज़ादा ने दांत पे दांत जमाए स्टीयरिंग को घुमाए अपनी गाड़ी जुनैशा शाह की गाड़ी से टकरा दी। जुनैशा शाह ने दहल कर डैशबोर्ड को अपने एक हाथ से जकड़ा और एक हाथ अपने पेट पे रखा। इसने गुस्से से गर्दन घुमाए अपनी दाएं तरफ चलती गाड़ी को देखा। ड्राइविंग सीट पे बैठे ज़रा खानज़ादा को देखते वो तहैयर ज़दा हुई। नीली और नशीली आंखों का टकराव गजब था, जैसे हर तरफ बारूद दहक रहे हों। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जा रहे थे। ज़रा खानज़ादा ने फिर से स्टीयरिंग को बाएं तरफ घुमाए अपनी गाड़ी जुनैशा शाह की गाड़ी से टकरा दी। ज़ारोन कुरैशी ने पिस्टल निकाले, अपना बाजू बाहर निकाल दिया। डाउन द गन ज़ारोन, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। ज़ारोन कुरैशी ने पिस्टल की ट्रिगर पर उंगलियां जमा दी। जुनैशा ने अपनी बैग से मिनी साइज़ की पिस्टल निकाले, ज़ारोन की कनपट्टी पे रख दी। तुम ज़रक को मारते हुए सोच सकते हो, मगर मैं तुम्हें मारते हुए एक लम्हे के लिए नहीं सोचूंगी। तुम अच्छी तरह जुनैशा शाह को जानते हो, वो गुर्राई थी। ज़ारोन की उंगलियां पिस्टल पर साकित हुई। वो अच्छी तरह जुनैशा शाह को जानता था, वो लम्हों में उसे मौत दे सकती थी। ज़ारोन ने बाजू गाड़ी के अंदर कर लिया। पीछे से आती गाड़ी से जुनैशा शाह के गार्ड से निकलते ज़रा खानज़ादा की गाड़ियों को चारों तरफ घेरे में ले चुके थे। खुद पर बंदूकें तने देखते ज़रा खानज़ादा ने अपनी गाड़ी रोक दी। ज़ारोन भी गाड़ी रोक चुका था। जुनैशा ने पूरी कुव्वत से पिस्टल का दस्ता ज़ारोन कुरैशी की कनपट्टी पे दे मारा, जिससे खून की लकीर बहने लगी। ज़ारोन जबड़े पीछे विंड स्क्रीन से बाहर देखने लगा। अरशमान शाह तुम्हारे पूरे ख़ानदान को पालता आया था। कराची के गली से उठाते तुम लोगों को कैलिफोर्निया में ला बिठाया, और अब तुम्हारे पूरे ख़ानदान को मैं पाल रही हूँ। तुम मेरे शौहर पे बंदूक तानोगे, मेरे शौहर को मारोगे। जुनैशा ने गुस्से से पागल होते ज़ारोन की ज़ख्मी कनपट्टी पर एक और वार किया। ज़ारोन कुरैशी मुठ्ठियाँ दबोच गया। बदले में मैडम, मैंने और मेरे ख़ानदान ने आपकी जानो माल की हिफाजत की है, भूले मत। ज़ारोन कुरैशी ने धीमे लहजे में जवाब दिया। कनपट्टी की रगें फूल रही थी। बकवास बंद करो अपनी, वरना ज़बान खींच लूँगी। इतनी औकात नहीं कि तुम जुनैशा शाह की हिफाजत कर सको। आइंदा अपनी औकात मत भूलना, समझे तुम। वो दरश्की से चिल्लाई थी और इसी लम्हे वो ज़रा खानज़ादा की गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई। ज़रा खानज़ादा खून होती आंखों से सामने खड़ी औरत को देख रहा था। बस न चल रहा था सामने खड़ी औरत पर गाड़ी चढ़ा डाले। वो ज़रा खानज़ादा की तरफ आई। एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर ज़रक भी अपनी पिस्टल निकाल के बाहर निकल आया था। मुझे छूने की गलती भी मत करना ज़रक तबरेज़ खान। मैं हवेली में तुम्हारी बीवी बनकर रहने वाली परवेश नहीं, तुम्हारे सामने खड़ी और जुनैशा शाह हूँ। आई समझ में तुम्हारी? जानता हूँ मैं तुम्हारी असल पहचान और औकात क्या है, ब्लडी रास्कल घटिया औरत, वो गुर्राया था। जुनैशा शाह हंसी थी। कुछ और कहो जाने मन, ये गालियाँ बहुत पुरानी हो चुकी हैं, मुझ पे असर नहीं करती।
تم جیسی بے شرم بے وفا گھٹیا عورت پر کچھ کیسے اثر کر سکتا ہے؟ گالیاں تو شریف عورتوں پہ اثر کرتی ہیں۔ وہ تنفس زدہ سانسوں کے ساتھ استہزائیہ مسکرایا۔ وہ ابھی بھی ہنس رہی تھی۔ گال میں پڑنے والا گڑھا مزید گہرا ہو گیا۔ جاؤ اپنی شریف عورت کے پاس، یہاں کیا کر رہے ہو؟ یوں سڑکوں پہ گھومتے کس عورت کا غم منا رہے ہو؟ مجھ جیسی گھٹیا بے وفا بے شرم عورت کا؟ زنیشہ نے بھی زرا خانزادہ کی گود میں پڑی شیشے کی بوتل اٹھا لی، اسے باہر پھینک دیا۔ اسی کے پاس تھا، رات بھر اسی کے پاس، ابھی بھی اسی کے پاس جاؤں گا۔ تم سے بہتر ہے مس زنیشہ عثمان شاہ، تم تو بس آگ میں جلاتی ہو، عورت تو بس وہی ہے وہی۔ زنیشہ شاہ اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی۔ اب میرے سامنے آئندہ مت آنا، زنیشہ نے سکون سے کہتے پسٹل والا ہاتھ اپنا نیچے کیا اور باہر کی طرف کئی گولیاں برسا دی۔ ذرا خانزادہ آگ برساتی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ آئندہ بغیر ہتھیار کے باہر مت نکلنا ورنہ اگلی بار زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولتی سیدھی ہوئی، پسٹل اپنی پیٹ کی جیب میں واپس ٹھونس لی، مسکراتے ہوئے واپس چلتے ہوئے اپنی گاڑی میں جا بیٹھی۔ صاف صاف وہ دھمکیاں دے کر گئی تھی۔ ذرا خانزادہ دانت پہ دانت جمائے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، اس کا پورا وجود جل رہا تھا، دماغ میں تپش کے الاؤ دہک رہے تھے۔ وہ بے درد موت دینا چاہتا تھا زنیشہ شاہ کو۔ ذرا خانزادہ نے اسی لمحے سامنے درخت میں اپنی گاڑی دے ماری تھی، اس کی پیشانی اسٹیئرنگ سے جا ٹکرائی۔ پیشانی سے بہتا سرخ رنگ دیکھ کر وہ پرسکون ہوا۔ زنیشہ شاہ سے نفرت پہلے سے شدت اختیار کر گئی۔ وہ ہتھیار کے بغیر اب کبھی نہیں نکلے گا اور اس ہتھیار کا نشانہ صرف زنیشہ شاہ ہوگی جو قبر تک جائے گی۔ اس نے اپنی دوبارہ سے گاڑی کے اندر وہ شیشے کی بوتل ڈھونڈنی چاہی، لیکن پھر زنیشہ کو گندی گالیاں دے کر گاڑی آگے بڑھا لی۔ وہ زارون قریشی کے ہمراہ ایک سنسان سڑک پہ کھڑی تھی، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، پہاڑوں پر نظریں جمائے۔ نیچے جھانک کر دیکھ لو تو گہری کھائیاں، موت کی وحشتیں۔ اسے مڑتے ہوئے زارون کو دیکھا تھا جو چاقو چبند کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا، کانٹوں سے بھرا کپڑا اس کے حلق میں ڈال کر اس کے گھسیٹنا چاہتی تھی۔ وہ تبریز خان کو ایسی موت مارنا چاہتی تھی کہ وہ بھیک مانگے۔ ایسا ہی ہوگا میڈم، زارون قریشی نے مضبوطی سے کہا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے زارون، غلطی کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ تبریز جیسے شیطان کو دی جانے والی مہلت اب ختم ہو گئی ہے۔ وہ اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ تم یہ بات تبریز کو مارنے کی بات میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیوں نہیں کر رہے زارون؟ ایسی بات نہیں ہے، زارون مسکرایا تھا۔ میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا میڈم، زنیشہ شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں سچ میں تم مجھے واقعی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ زارون کے قریب ہوئی۔ سنو زارون، فرعون کو بھی خدا نے مہلت دی تھی، ورنہ خدا سے اسے بھی تو پیدا ہوتے مار سکتا تھا، غرق کر سکتا تھا، مگر اسے مہلت دی، اسے آزمایا گیا۔ مگر تم نے سب کچھ دیکھا۔ زنیشہ شاہ نے اسے ذلت دینے کا وعدہ کیا تھا، صرف اسے ذلت دی جائے گی۔ میں اسے ذلیل و رسوا کرنے کی قسم کھائی تھی، اسے گھسیٹ کر تھانے لے جانے کی قسم کھائی تھی، بھرے مجمع میں اس کے کردار کی دھجیاں اڑائی، اسے مٹی چٹان کی دھول چٹائی۔ لیکن آج وہ شیطان صرف ایک گولی کا مستحق نہیں، ایک دردناک موت کا مستحق ہے جو کہ اسے زنیشہ شاہ دے گی۔ وہ جنونی انداز میں مسکرا رہی تھی۔ ذرا خانزادہ کو کھونے سے ڈر سے میں تبریز کو آج تک بخشتی آ رہی ہوں، لیکن اب اگر زرق میرا ساتھ دے گا، لیکن میں غلط تھی، میں بہت غلط تھی۔ اس کا ایسا انداز دیکھ کے زارون کو خوف آیا تھا، اس سے پہلے اتنا خوف کبھی نہیں آیا تھا۔ میں آج ذرا خانزادہ کو کھونے کے خوف سے آزاد ہو چکی ہوں۔ کیا کوئی یہاں نہیں جانتا؟ اگر نہیں جانتا تو اس نے اپنی آنکھوں میں درندگی اور قہر لی۔ اس لڑکی کا سب کچھ ذرا خانزادہ تھا۔ صبح سے رات ہو گئی تھی، وہ کمرے میں بند تھی، ہر آہٹ پہ وہ ڈر جاتی، لرز جاتی، چونک جاتی، بڑی بڑی آنکھیں دروازے پہ جمائے وہ مٹی کے فرش پہ ہی بیٹھی تھی۔ اتنا ڈر، اتنا خوف اس پہ حاوی تھا، گرم بستر میں جاتے ہی نیند نے گھیرا کر لیا تو کیا ہوگا؟ وہی سب کچھ جو پہلے ہی گزر چکی تھی، وہی اذیت، وہی کراہت امیز لمس۔ تالے لگائے بند کمرے میں بیٹھی لڑکی اب خوف کھا رہی تھی۔ وہ آ گیا موقع پا کر تو وہ کیا کرے گی؟ ایسا درد اسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آج رات بے حد مشکل تھی جو اس کے لیے کاٹے نہ کٹ رہی تھی۔
وہ نیلے رنگ کا ڈھیلا ڈھالا فراک پہنے ہوئے تھی جو پچھلے 10 دنوں سے بدلا نہیں گیا تھا۔ ان 10 دنوں میں اس نے 2 بار شاور تو لیا تھا مگر فراک ہی پہن لیا تھا۔ وہ اس وقت بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بنائے ہوئے تھی جو کس کر بنائی گئی تھی مگر آج 3 دن بعد یہ چٹیاں ڈھیلی ہو چکی تھی۔ چہرے کی طرف سے کئی لٹیں نکلی ہوئی تھیں، یعنی کپڑوں کے ساتھ بالوں کی حالت بھی ابتر تھی۔ منہ دھوئے بھی آج 2 دن گزر چکے تھے۔ زرمش حاکم خان کو یاد نہیں پڑتا زندگی میں کبھی اس نے یوں شب و روز گزارے ہوں۔ جب وہ دیکھتا ہی نہیں تھا تو کیا فائدہ بننے سنورنے کا۔ وہ اب بھی ایسے ہی رہا کرے گی، یہی فراق ڈیلیوری تک تو پہنے رہے گی۔ اسے بھی تو پتہ چلے بیوی کو ستانے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ وہ ناخن چباتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی مگر مسئلہ یہ تھا وہ کچھ بھی کر لے اس صفاک انسان پہ اثر ہی نہیں کرتا تھا۔ کوئی بھی سزا اسے دے لو لیکن اثر ہی نہیں ہوتی تھی، سزا جیسے جزا۔ وہ ہمیشہ کی طرح لیپ ٹاپ سامنے لیے صوفے پہ بیٹھا تھا، خوشبوؤں میں بسا گرے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے، ڈارک گرے رنگ کی پینٹ پر سفید رنگ کی ڈارک ڈریس شرٹ جس کی آستینیں کہنیوں تک فولڈ تھی، اس پر پینٹ کی ہم رنگ واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ کوٹ اتار کر وہ کچھ دیر پہلے صوفے پہ رکھ چکا تھا۔ آج اس کے آفس میں اس کے کولیگز اور افسروں کے درمیان کوئی میٹنگ تھی۔ وہ بھی ہی واپس آیا تھا اور آتے ہی ساتھ ہمیشہ کی طرح لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ ارمش کو سمجھ نہیں آتا تھا ایسا بھی کیا کام ہوتا تھا جو وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ پہ کرتا رہتا۔ ایسا لگتا پورے فوج کی ذمہ داری اس کے کندھوں پہ ہو۔ وہ جتنے میلے کچیلے حلیے میں رہتی تھی وہ اتنا ہی بن سور کر رہتا تھا، آج کل تو زیادہ ہی رہتا تھا۔ زرمش نے سلگتی نگاہ اس پہ ڈالی، پیشانی پہ بکھرے بالوں کو وہ بار بار ایک ہاتھ سے اوپر کرتا، انگلیاں پھر سے لیپ ٹاپ کے کی پیڈ پہ حرکت کرنے لگتی۔ زرمش کی آگ برساتی نگاہیں اب اس کی کلائی میں پہنی گھڑی پہ جا ٹھہری۔ رولیکس کی گھڑی پہن کر شو مارتا ہے، اس نے زہر خندہ ہوتے سوچا۔ کم سے کم یہ گھڑی تو اتار سکتا تھا۔ نہ گھڑی اتاری، نہ شوز اتارے، نہ کپڑے بدلے۔ کون اپنی بیوی کے سامنے اتنا بن ٹھن کر بیٹھتا ہے، وہ بھی رات کے اس پہر۔ اسے یوں بابو بنے دیکھ کر زرمش کو اپنے گندے حلیے کا زیادہ ہی احساس ہو رہا تھا۔ وہ اب خود سے تو کبھی وہ فراق نہیں بدلے گی جب تک وہ نہیں کہے گا۔ ایسے کیسے 10 دن، پورے 10 دن پہن کر رکھا ہوا تھا، اب چینج کر لیتی تو اس کی بے عزتی تھی۔ ایک کمرے میں رہتے شوہر کو پتہ ہی نہیں بیوی 10 دن سے ایک ہی کپڑوں میں ملبوس ہے۔ 10 دن، پورے 10 دن۔ زرمش حاکم خان اب روحانسی ہو گئی تھی۔ کیسا مرد تھا، کیسا شوہر تھا۔ اس نے تو سنا تھا شوہر بیویوں کے ایسے حلیے پر جھلا جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، لیکن اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ کچھ چاہیے تمہیں؟ لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے پوچھا۔ زہر لا دو کہیں سے ملتا ہے تو۔ وہ گھرائی تھی۔ کتنا وقت ڈیلیوری میں ہے؟ وہ آگے سے یہ سوال کرے گا اسے امید نہیں تھی۔ خود اندازہ لگاؤ، تمہارا بھی بچہ ہے، اکیلا میرے کا تو نہیں۔ پیٹ میں میں رکھوں، درد بھی میں ہی سہوں، پیدا بھی میں ہی کروں اور تم کچھ نہیں کرو گے۔ آریان نے لیپ ٹاپ پر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، آئیبرو اچکائے کچھ عجیب سی نظروں سے۔ تمہیں لگتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا؟ اگر کچھ نہ کیا ہوتا تو یہ کیسے آتا؟ ابتساری نگاہوں سے دیکھتے سوال کیا۔ 10 دن بعد پورے 10 سیکنڈ دیکھا بھی تو کیا پوچھنے کے لیے؟ یہ واہیات سوال پوچھنے کے لیے۔ وہ اس کے سوال سے زیادہ اس کے دیکھنے پہ سچ ہوئی، سرخ کندھاری ہو گئی تھی۔ کیا کہنا چاہتا تھا آخر یہ کیسی بے شرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا؟ ظاہر ہے بچہ ایسے تو نہیں آتا، وہ کچھ نہ کرتا تو بچہ کبھی بھی نہ آتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مگر یہ سوال پوچھنے والا تھا کیا؟ واہیات، بے شرم، بے باک انسان۔ وہ دل ہی دل میں اسے کئی القابات سے نواز گئی تھی۔ وہ اسٹیل اسے دیکھ رہا تھا سنجیدہ، استفسار کردہ، جانچتی نگاہوں سے۔ ایک پل کے لیے لگتا وہ مسکرا رہا ہے، دوسرے پل وہ پورے جہان کی سنجیدگی اس کے چہرے پہ سمٹ آتی۔ مسکرا تو یہ سکتا نہیں ہے، مسکرا دے گا تو غریب سرکاری افسر مزید غریب نہیں ہو جائے گا؟ اگر یہ مسکرایا ہے بھی تو اس کا مذاق اڑانے کے لیے مسکرایا ہوگا۔ وہ ان میلی کچیلی فراق میں کیا ہی لگ رہی ہوگی؟ زرمش نے غصے سے اپنے بالوں کی لٹیں کان کے پیچھے کی۔ جیسے بھی لگے، اسے اب کون سی اچھی لگتی ہے جو یہ سوچے کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ زہر کا بولا تھا لا دو اگر کہیں سے ملتا ہے تو۔ زرمش نے اس کے مسلسل دیکھنے پہ غصے سے اپنے الفاظ دہرائے۔ ملتا تو ہر جگہ سے ہے، ڈیلیوری ہو جائے تو لا دوں گا۔ وہ کہتے لیپ ٹاپ پر نگاہیں جما گیا، اس کی انگلیاں پھر سے کی پیڈ پہ متحرک تھیں۔ زرمش بڑبڑ جلتے مٹھیاں دبوچ گئی سائیڈ میں، اس پر پتھر کا لیمپ دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ وہ آج آریان فارس خان زادہ کا خون کر دینا چاہتی تھی، اب ساری حدیں ختم تھی، وہ ساری حدیں ختم کر چکا تھا۔ گردن اٹھائے اسے دیکھے گیا، سبز آنکھوں کا تاثر محظوظ کن تھا۔ وہ اس کے دیکھنے پر اسے مارتے مارتے رک گئی۔ آریان نے بند مٹھی ہونٹوں پہ جما لی، آنکھوں میں حیران کن تاثرات لیے اسے دیکھنے لگا، جیسے کہنا چاہتا ہو وہ اسے کیوں مارنا چاہتی ہے۔ معصوم بنا وہ اس سے یہی تو جاننا چاہ رہا تھا۔ ایسے ہی اٹھایا تھا میں کہ تمہیں ماروں گی۔ زرمش نے واپس لیمپ واپس رکھ دیا۔ میں زرمش حاکم خان، سینے پہ انگلی ٹھوکی۔
تمہارا خون کیوں کرے گی آخر؟ سوالیہ نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ دیکھ رہا تھا، بالکل اسی کے انداز میں۔ اس بچے کے بعد ہم نے اپنے الگ الگ راستے کر لینے ہیں۔ تم نے تو اپنی 100 کروڑ کی حویلی بھی میرے نام کر دی، اب میں کیوں تمہارا خون کروں گی؟ آنکھوں میں سلگن لیے اسے دیکھا، لہجہ پرسکون بھرا، اسے دکھانے کے لیے مسکراہٹ بھی سجا لی۔ آریان کے ہونٹوں پہ مٹھی جمی رہی تھی۔ یعنی تم 100 کروڑ کے لیے میرے ساتھ تھی اب تک؟ اگر میں تمہیں حویلی نہ دیتا تو تم مجھے مار دیتی اب تک؟ وہ اس کے 100 کروڑ کے لیے اس کے ساتھ ہے، وہ یقین کر بیٹھا تھا۔ زرمش نے اس کی سبز آنکھوں میں یہ تاثر دیکھا، پتہ نہیں کیسے پل پل میں وہ آنکھوں کی حکایتیں بدل دیتا، جو نہ بھی کہے وہ سبز آنکھیں کہہ دیتی تھی۔ سبز آنکھیں وہ اپنے تابع کیے ہوئے تھا، ہر بات پر رنگ بدل دیتی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، میں 100 کروڑ کے لیے تمہارے ساتھ ہوں، زرمش نے بلند آواز میں کہا۔ سانس پھولنے لگی تھی، وہ کیوں اس کی غلط فہمی دور کرے؟ سمجھتا تھا تو سمجھتا رہے، آخر وہ بھی اس کرب اس تکلیف سے گزرے جس سے وہ گزر رہی تھی۔ اس کے لیے بھی تو اس کا شوہر بے حس، بے مروت اور ہارٹ لیس تھا۔ اب بھی وہ درد محسوس کر رہی تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ پہلے بتا دیتی سب کچھ، میں پہلے ہی تمہیں سب کچھ دے دیتا، تم اتنی لالچی ہو، مجھے پہلے پتا ہوتا تو کب سے تم سے جان چھڑوا لیتا۔ یقین مانو 100 کروڑ کا سودا برا نہیں ہے، سکون بھی کوئی چیز ہے آخر۔ وہ آنکھوں میں دلچسپی لیے اسے دیکھ رہا تھا جو اس کی بات پہ مرنے مارنے پہ اتر آئی تھی۔ چہرہ سرخ زدہ، تنفس زدہ، مٹھیاں بھیچے، وہ سچ میں اس کا خون کر دینا چاہتی تھی۔ چلیں جی، یہ تھی ایپیسوڈ 131 کا پارٹ 2۔ صرف زرمش اور ہمارے آریان کی ایپیسوڈ کچھ ایسی ہے کہ جن کو پڑھ کے تھوڑا سا موڈ فریش ہوتا ہے، باقی جو سارا موڈ خراب کیا ہے نا، سارا موڈ وہ ذرا خانزادہ بدتمیز نے کیا ہے۔ اور اب اس ناول کو واقعی ختم ہو جانا چاہیے، مجھے کمنٹس ملتے رہتے ہیں۔ باقی اب دیکھیں ہماری رائٹر صاحبہ اس کو کس طرح سے اینڈ کرتی ہیں۔ باقی ہر کریکٹر اپنی جگہ بہت زیادہ ڈیپ ہے، بہت زیادہ اچھا ہے، بہت زیادہ اس کا اپنا اپنا ایک چارم ہے، لیکن جو نور آصف صاحبہ نے جو سب سے غلط کام کیا، وہ بہت سارے کریکٹرز کی سٹوری بنائی ہے اور الگ الگ سٹوری بنائی اور اسے ایک ہی ناول میں لے آئی ہیں۔ مطلب اگر زرمش کی سٹوری اور درخزائی کی سٹوری الگ ہوتی اور ذرا خانزادہ کی اور زاویار کی سٹوری الگ ناول میں ہوتی تو اس طرح سے شاید کچھ یہ گڑبڑ نہ ہوتی اور ہر کوئی اپنے فیوریٹ کریکٹرز کو پڑھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوگا اس ناول میں آگے۔ تو چلیں جی، یہ تھی 2 ایپیسوڈز کا وائس اوور۔ تو نیکسٹ وائس اوور کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے آپ لوگوں کو کرنا ہوگا میرا چینل سبسکرائب اور ایپیسوڈ کو کرنا ہوگا لائک، کمنٹ کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے سے زیادہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔